बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कयां तो तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदो। तव्हांखे ईद मुबारक, ईद मिलादुन्नबी। यकीनन हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं आहे जंहिं ॾींहुं असां सभिनीनि खे पंहिंजे अहद वफ़ा जी तजदीद करणी आहे। असांखे पंहिंजे इश्क जो सबूत ॾियणो आहे। हिन दुनिया में असां जॾहिं पंहिंजे घर वारनि सां, ॿारनि सां, फैमिली सां प्यार कंदा आहियूं, दोस्तनि यारनि सां दिलि लॻाईंदा आहियूं, जंहिंजी बि सालगिरह ईंदी आहे तव्हांखे ख़बर आहे हर को धूमधाम सां सालगिरह मल्हाइण जी कोशिशि कंदो आहे। स्पेशली ॿार नंढा हूंदा आहिनि, अम्मी जी, वॾनि जी, हर को कोशिशि कंदो आहे कि घर में जंहिंजी बि सालगिरह अचे उहो वॾे जोश ऐं ख़रोश सां मल्हाइजे। जॾहिं ॻाल्हि थी थिए नबी करीम आक़ाए दो जहां रहमत लिल आलमीन वजाए तख़लीक़ काइनात, जंहिंजे सदके असांखे क़यामत में माफ़ी मिलंदी, जंहिंजी रहमत जे करे, जंहिंजी बरकत जे करे असां मुहम्मदी ऐं मुस्तफ़वी सॾाईंदा आहियूं पाण खे। अगरि हिन ज़िमेदारी जो अहसासु असांखे हुजे त मां नथो सम्झां कि हिन दुनिया में को बि अहिड़ो मुस्लमान हुजे जेको अॼु जे ॾींहुं हिन ॾींहं खे मल्हाए न। छो जे करे मल्हाइणु तमामु ज़रूरी आहे। जॾहिं तव्हां पंहिंजे घर वारनि जी सालगिरह मल्हायो था त तव्हांखे उनखां वधीक प्यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां थियणु घुरिजे, त हुननि जी बि सालगिरह मल्हाइणु घुरिजे। पर छा आहे त अॼु खां 100 साल अॻु में जॾहिं जन्नतुल बकी खे शहीद कयो वियो त 100 साल अॻु में हिकिड़ो ॿियो प्रोपेगेंडा बि शुरू थियो कि इस्लाम मां इश्क खे ख़तमु करिणो आहे। इश्क न हुजे, रुॻो माण्हुनि खे जेको आहे नमाज़, रोज़ा ऐं फ़र्ज़नि ते लॻाए छॾियो, सुन्नत जी इम्पोर्टेंस न ॿुधाइजो। जॾहिं कि हक़ीक़त इहा आहे कि जंहिं माण्हू सुन्नत खे बि फ़र्ज़ वांगुरु अहमियत ॾिनी उहो ई असुल आशिक़ ग़ुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छो जे करे असांखे सम्झणु घुरिजे कि क़ुर में अलाह साईं असांखे लिखियो छा आहे, कहिड़ा हुकुम ॾिना आहिनि। असां क़ुर पाक खे इज़त ॾींदा आहियूं, पढ़ंदा आहियूं अरबी में, ख़ुशबू लॻाए करे घर में मथे रखंदा आहियूं, नियाणी जी शादी ते हुनजे मथे ते रखंदा आहियूं, भितनि ते लिखाईंदा आहियूं, लाउड स्पीकर ते पढ़ाईंदा आहियूं। पर अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए असां क़ुर पाक खे सम्झंदा न आहियूं। अगरि असां क़ुर पाक खे सम्झूं त असांखे पहिरीं शइ जेका ख़बर पए, जुमे जे ख़ुतबे में, जुमे जी नमाज़ में, जुमे जी दुआ में तव्हां इहो ज़रूरु इहा क़ुर जी आयत ॿुधी हूंदी अगरि तव्हां जुमे जी नमाज़ पढ़ंदा आहियो। सूरह अल अहज़ाब में अलाह साईं फरमाए थो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हक़ नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद। मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, बंदो तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। हाणे ॾिसो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐं असां इंसाननि में, असां मुसलमाननि में का बि शइ साॻी कोन्हे। न अल्लाह साईं निंड कंदो आहे, न अल्लाह साईं मानी खाईंदो आहे, न अल्लाह साईं नमाज़ पढ़ंदो आहे, न अल्लाह साईं हज कंदो आहे, न अल्लाह साईं रोज़ा रखंदो आहे, न अल्लाह साईं कंहिंजी इबादत कंदो आहे। त हाणे अल्लाह साईं में असां में जेको वाहिद अमल मुश्तरिक आहे, साॻी शइ आहे जेको असां बि कयूं था ऐं अल्लाह सुब्हानहु व तआला बि कनि था, उहो दुरूद व सलाम आहे। ऐं यकीनन दुरूद व सलाम खे थोरो सम्झो, थोरो हुनजे तर्जुमे खे बि वञो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि असां दुआ था कयूं कि या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ऐं हुनजी आल ते रहमतूं हुजनि, बरकतूं हुजनि, आमीन। असां इहो दुआ था कयूं दुरूद में। त अल्लाह साईं जेको रहमतनि ऐं बरकतुनि जो मालिक आहे उहो इहो चए थो कि मुंहिंजी रहमतूं ऐं मुंहिंजी बरकतनि मुंहिंजे महबूब ते हुजे, हुनजी सुहिणी आल ते हुजे। त तव्हांखे हिन क़ुर जी हिकिड़ी आयत ते तव्हां थोरो गौर फ़िक्र कयो त तव्हां सम्झी वेंदव कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान छा आहे, ऐं पोइ तव्हां सम्झी वेंदव कि इहा सालगिरह मल्हाइणु ज़रूरी छो आहे। छो जे करे अगरि तव्हां पंहिंजे घर जे ॿारनि जी सालगिरह मल्हायो थो ऐं आका जी कोन था मल्हायो त मां सम्झां थो इहो मुनाफ़िक़त आहे। ऐं जेके मज़हबी उलमा चवंदा आहिनि कि न मल्हाइणु घुरिजे, इहे उहे ई आहिनि जंहिं जन्नतुल बकी खे 100 साल अॻु में शहीद करायो, जिते 700 सालनि खां मज़ार हुया, जेके इमाम हंबली, हनफ़ी, मालिकी, शाफ़ी कंहिंखे ग़लति कोन लॻंदा। पर जॾहिं 100 साल अॻु में हिकिड़ो नओं फ़िरक़ो ठाहियो वियो, पोइ हुननि चयो कि जन्नतुल बकी खे शहीद कयो वञे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरक़नि जे हवाले सां असांखे ॿुधाए छॾियो कि मेरी उम्मत में 72, कंहिं रिवायत में आहे 72, कंहिं रिवायत में आहे 73, 73 फ़िरक़ा थींदा ऐं इहे सभु फ़िरक़ा जहन्नमी हूंदा सिवाइ हिकिड़े जे। त सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन फ़ौरन खां पुछियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां कि उहो हिकिड़ो फ़िरक़ो केरु हूंदो जेको जहन्नमी न हूंदो इन्हनि 72, 73 मां। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे जवाबु कोन ॾिनो कि जेको क़ुर वधीक पढ़ंदो, जेको नमाज़ वधीक पढ़ंदो, जेको अल्लाह खे वधीक राज़ी कंदो, जेको वधीक इबादत कंदो, जेको वधीक रियाज़त कंदो, जेको वधीक ज़िक्र कंदो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जंहिं मुंहिंजी
اے مجھے صحابہ جی اطاعت ہیں پیروی کئی یقیناً اساں جو لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کا شے اساں کے بتائے ہوئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے پاکستان کے علماء کرام میں سے ایک یقیناً ایک روشن ستارہ مفتی محمد زبیر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. زبیر صاحب السلام علیکم, جزاک اللہ خیر آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور بہت بہت شکریہ سر. مفتی صاحب, عید میلاد النبی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں مفتی صاحب جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی سالگرہیں مناتے ہیں, ماں باپ کی مناتے ہیں, ساس سسر کی, بیوی کی, پورے خاندان کی, لیکن جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین وجہ تخلیق کائنات کی سالگرہ منانے کی, تو پھر وہ تھوڑے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. ان کو آپ کیسے راہ پر لائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم ترین اور دنیا اور کائنات کا سب سے خوشگوار دن وہ تھا جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اور ولادت کا واقعہ اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اس کائنات کا سب سے زیادہ خوش قسمت ترین اور سب سے زیادہ خوشگوار دن ہے. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اصل بات یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بے شمار ایسے معجزات سامنے آئے کہ جن کا پہلے کائنات میں انسانوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ وہ وجہ وجود کائنات ہے. ایک روایت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر افلاک, زمین و آسمان, یہ خلائیں, فضائیں, دریا, سمندر, آبشاریں, یہ پھل, یہ رنگت, یہ قوت سماعت, یہ قوت بصیرت و بصارت, یہ انسان و جن, ان سب کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. سبحان اللہ. تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب صدقہ ہے, فیضان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. گویا کہ ہم دیکھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, جیتے ہیں, ہماری زندگیاں, یہ سب صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے. اس لیے یہ دن تو یقیناً عظمت والا اور یقیناً کائنات کا سب سے خوشگوار ترین دن ہے. البتہ میں آپ کی اجازت سے یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو بنیادی مقصد تھا اور نبی کے جو اخلاق ہے, سیرت تجربہ کا وہ جو عملی پہلو ہے, اخلاقی پہلو ہے, آج کا دن اس بات کا عزم کرنے کا دن ہے کہ ہم اس عملی اور اخلاقی پہلو کو اپنائیں. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ان کی محبت, قناعت, عاجزی, ٹالرنس, صبر, برداشت, تواضع, توکل, وعدہ پورا کرنا, لوگوں کو راحت پہنچانا, مخلوق خدا کی آسانی کے لیے کام کرنا, سوشل ورکنگ, سماجی فلاحی رفاہی امور, مخلوق خدا کو سہولت پہنچانا, یتیموں, فقراء, مساکین اور مظلوم اور پیچھے ہوئے طبقات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار, حامی و ناصر ہوا کرتے تھے. یہ وہ اعلیٰ اور بلند درجے کے اخلاق ہیں جن کا جامع خلاصہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے یوں بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں. تو وہ جو کریمانہ اخلاق ہیں, وہ جو اخلاق حسنہ ہیں, ان کو آج سوسائٹی میں رواج دینے کی ضرورت ہے. میری سوسائٹی میں صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, شوہر, بیوی, پارلیمنٹ, سیاست, کمیونٹی, برادری, عدالت, افسران کا عوام کے ساتھ, عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ, خاندانوں کے اندر, قبائل کے اندر, برادریوں کے اندر صبر نہیں رہا. صبر نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, ہر شخص کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے, ہر شخص دوسرے پر غصہ ہے, ہر شخص دوسرے سے ناراض ہے, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, تنازعات ہیں. ان سب کو ختم کیا جا سکتا ہے صرف ایک سنت اپنانے سے, اور وہ نبی کے صبر والی سنت کو اختیار کرنے سے. رویوں کے مسئلے ہیں, یہ بیہیویئر کے مسئلے ہیں, یہ بیہیویئر اور رویوں کے مسئلوں کا سدھار نبی کے صرف اخلاق میں سے صبر والی ایک صفت کو اگر لے لیا جائے
تو آج ہمارے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. درست. تو نقطے کی بات یہ ہے، ماہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، آج کے دن کا حقیقی اور مؤثر پیغام یہ ہے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں، ایگریمنٹ پورا کیا کریں، وعدہ پورا کیا کریں، لوگوں کے لیے راحت پیدا کریں، پبلک ڈیلنگ کے اندر سہولت ہو، رشوت نہ لیں، سود نہ لیں، گناہ کی طرف نہ جائیں، اخلاق عالیہ ہر سطح پر ہم اس کو اپنائیں. یہ اگر ہم نے کام کر لیا تو یقین جانیے نبی کی آمد کے مقاصد کی تکمیل گویا کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے ان نقوش پاک کو گویا کہ اختیار کر رہے ہوں گے. یہی اسوہ حسنہ ہے، اور اسی کو سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شوہر ہے تو وہ دیکھے کہ ازواج مطہرات کے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. کوئی تاجر ہے تو دیکھے شام کے تاجر صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کیسے تاجر تھے. کوئی حکمران ہے تو دیکھے حقیقی ریاست مدینہ کے حاکم وقت اپنی رعیت کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے. کوئی اگر کمانڈر اور سپہ سالار ہے تو بدر، احد، خندق و احزاب کے سپہ سالار صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. کوئی اگر اپنی مملکت کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کی مدد کرنے والا ہے تو بھائی اس کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیموں، فقراء، مساکین کے منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہے، ان کا حسن سلوک کس طرح عوام کے ساتھ تھا. یہ وہ پہلو ہیں جن اینگلز کی طرف ہمیں آج آنا چاہیے اور اس کو کمپین کی شکل کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے مفتی محمد زبیر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اور ہر دنیا میں جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہوگا وہ آپ کی بات سن کے آپ سے ضرور اگری کر رہا ہے اور یہی سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ کوئی نہ کوئی سنت اپنائے. آلسو ویلکم کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود رہے گا زبیر صاحب. ہمیں جوائن کیا علامہ شبیر میسمی صاحب نے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، بے حد مشکور. وہی پہلا سوال جو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، علامہ صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا. آج ہماری سوسائٹی میں ہم اپنی فیملی میں ہر کسی کے سالگرہ منانے کے لیے مہینوں پہلے تیاری کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات کی سالگرہ کی تو پھر بہت سارے لوگ نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں. آقا کی سالگرہ منانے میں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کا اس پہ نظریہ کیا ہے؟ کس طرح انہیں صحیح راہ پر لے کر آئیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کائنات کی مخلوقات کو رحمت للعالمین کی آمد کے دن مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ کو بڑی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں کچھ مسالک ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں. بہت اچھا ہے. اس سے ہم دنیا کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، وہ ہیں جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. سبحان اللہ. اور ہم ان کی امتی. اچھے بولے تو بعد میں ہو جائے گا حل، لیکن ہم ان کی امتی ہیں. دیکھیں پروسیشنز نکالنا، جشن منانا، یہ ان کی عظمت کی طرف نشاندہی ہے. آپ دیکھیں جو کرسچینٹی کو مانتے ہیں، جو دوسرے کو مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ان کے بقول ہمارے ہاں تو آسمان میں تشریف لے گئے کس طرح سے منائیں. ہم اگر جشن آمد رسول یا عید میلاد النبی الگ الگ عنوان ہیں، اگر ان کو صحیح طرح سے انجام دیں تو جن تک پیغام نہیں گیا ان تک بھی پیغام جائے گا. اور ہم ان جشن میں بجائے اس کے کہ ایسے کام انجام دیں جو شریعت کے مطابق نہ ہوں یا جو تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں، ہم سنت حضور اکرم کا احیاء کریں. ہم لوگوں تک، بچوں تک، دیکھیں جب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں نا اپنی بھی تو خوشی ہوتی ہے. بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں وہ یاد رکھتا ہے اس دن مجھے خوشی منانی ہے. مکتب جعفریہ میں تو 14 کے 14 معصومین کی ولادت کو منایا جاتا ہے، 13 معصومین کی وفات و شہادت کو بھی منایا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے اس دن ہم ریوائیو کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں. باقی کچھ نہیں ہے. خدا نخواستہ استغفر اللہ کوئی رقص مجھ سے کوئی بھی نہیں کرتا. آپ چلے جائیے آج 12 ربیع الاول کے جشن میں جلوس میں چلے جائیے، درود شریف ہو رہی ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. اس پہ کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا ہے اٹس اوکے، ہمیں اس کو، بلکہ ہم نے ایک فارمولا دیا ہوا ہے کہ
जिस चीज पर तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक हो उस दिन को आप मनाइए, चाहे वो पहली मुहर्रमुल हराम हो, चाहे वो 18 ज़िलहज हो, चाहे कुछ भी हो, और जो नहीं मनाते उसको मत मनाए। लेकिन 12 रबीउल अव्वल तो वो दिन है जिसको मनाना ही चाहिए। कोई नहीं कबूल करता है, मैं उसको प्रेशर तो नहीं कर सकता, लेकिन देखिए इससे बच्चों के जहन में एक बात जाती है कि हुजूर अकरम की विलादत का दिन होगा, हम जश्न मनाएंगे, हम खुशी मनाएंगे। वहीं से फिर उसके दिल में हुजूर अकरम खालिक कायनात के महबूब, अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, जिन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, वहीं से बच्चे के दिल में एक मोहब्बत की किरण फूटेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएगी। फिर रसूल अकरम, कुरान मजीद, अहले बैत अलैहिस्सलाम, फिर असहाब कराम, इनकी मोहब्बत आएगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें जश्न विलादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर मनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास कोई दलील है तो हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप उन्हें कन्विंस करें। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, एक सवाल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, मैं चाहूँगा आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। सर मैं समझता हूँ, मेरी नाकिस सी राय है सर, ये आप मेरी तस्हीह भी कर सकते हैं। 100 साल पहले जब जन्नतुल बकी को शहीद किया गया सर, तकरीबन 100 साल पहले, तो उसके बाद एक हमला हमारे दीन के ऊपर हुआ। यकीनन जन्नतुल बकी को शहीद करना एक बहुत बड़ा हमला है, मैं समझता हूँ पिछले 100 साल में दीन पे सबसे बड़ा हमला जन्नतुल बकी की शहादत है। और जब ये शहादत हुई सर, उसके बाद इश्क के खिलाफ एक कैंपेन चली कि इस्लाम से इश्क को ख़त्म कर दो, कोई इश्क ना करे। अल्लाह से डराया ज़्यादा गया, अल्लाह से इश्क कम कराया गया। नमाज की तरफ बढ़ने को कहा गया, लेकिन जो असल उसका जुज़्व होता है, जो उसकी रूह होती है, जो स्पिरिट होती है सर, उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया गया। आपकी क्या राय है मुफ्ती ज़ुबैर साहब इसके ऊपर? देखिए बात ये ब्रदर, मैं तो आज ये बात अर्ज करूंगा कि जैसा कि आपने भी फरमाया रबीउल अव्वल का दिन है, तो अब इस मौके पर जोड़ की बात हम करें। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मनों को भी माफ करते हुए ये फरमाया, और सच्ची बात ये है कि गैरों को भी अपना 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 कहकर उनको अपना बना लिया। हमने अपनों को भी गैर गैर कह करके बेगाना बना लिया, अपने से दूर कर दिया। माशाल्लाह। तो उसूली बात यह है कि हमें जोड़ की बात, अपनाइयत की बात, मोहब्बत की बात को आम भी करना चाहिए। और जो बात आपने फरमाई कि डराए जाने वाला मामला ज्यादा किया गया, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद कुरान सूरह अहज़ाब ये कहता है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नज़ीरा। ए नबी, हमने आपको शाहिद, गवाह और खुशखबरी देने वाला और अल्लाह की जात से डराने वाला। वैसे कि मुतवाज़िन सिस्टम और निज़ाम है। उम्मीद और खौफ, रजाओ उम्मीद और खौफ के दरमियान के रास्ते का नाम ईमान है, तो हमें उसी को अपनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इरशाद फरमाया, बश्शिरू वला तुनफ़िरू, लोगों को खुशखबरियां दो, नफरत ना फैलाओ। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, मुश्किलें पैदा ना करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। आपकी बात को मैं एक और अंदाज से जरा लेने की कोशिश करूंगा। वो ये है, मुझे यकीन है कि आपके दिल की तर्जमानी इस तरह से होगी। बरादरम, हुआ ये है, आमाल की सुन्नतों को तो इख्तियार करने पर जोर दिया गया, मगर मिजाज की सुन्नत को इख्तियार करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमाल की सुन्नत क्या है? आमाल की सुन्नत यह है कि रात को नींद से पहले ये दुआ पढ़ ले, मस्जिद में दाखिल होने की ये दुआ पढ़ ले, मिसवाक इख्तियार कर ले, शलवार टखनों से ऊपर हो, जिक्र किया करे, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ ये है। और इसी तरीके से ये अमल है, ये अमल है, जिक्र है, मुहासबा है, ये सब सही है, बिल्कुल इनको इख्तियार करना चाहिए। लेकिन भाई एक मिजाज नबूवत भी तो था ना, नबी की एक तबीयत भी तो थी ना, नबी का एक जहन मुबारक, नबी का ख्याल, नबी की जो सुन्नत मिजाजो मजाक है, वो जो दूसरों को माफ करना, वो जो टॉलरेंस, वो जो सबर, वो जो आजिजी, वो तवाज़ो, वो इनकसारी, वो तवक्कुल, वो कनात, वो वादा पूरा करना, वो गुस्से का जवाब मोहब्बत से देना, बद्दुआ का जवाब दुआ से देना, गाली का जवाब मुस्कुराहट से देना, ये जो नबवी मिजाज था,
یہ آج ہماری امت میں کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہا, کیوں تشکیل نہیں پا رہا؟ تو اعمال کی سنت پر زور زیادہ دیا گیا, مزاج کی سنت کو اختیار کرنا وہ اس کی طرف توجہ کم دی گئی. رائٹ. تو یہ ہے اصل نقطہ. اس نقطے پر ہم امتیوں کو ضرور آنا چاہیے. مجھے ہر لمحے یہ دیکھنا چاہیے معاشرے میں میرا وجود, میری باڈی, میرا جسم خاندان کے لیے, امت کے لیے, ٹاؤن کے لیے, علاقے کے لیے, کمیونٹی برادری کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, انسانیت کے لیے رحمت ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ عالمین کے لیے رحمت ہے, میں اپنے گھر کے لیے رحمت نہیں ہوں. وہ عالمین کے لیے رحمت ہے, میں اپنے خاندان کے لیے رحمت نہیں ہوں. وہ کافروں, مسلمانوں, ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور ہم اپنی برادری, اپنے ٹاؤن, گلی, محلے کے لیے رحمت نہیں زحمت بنے ہوئے. یہ وہ نقوش پا مصطفیٰ ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. بہت خوب. مفتی زبیر صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. میسمی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ویورز لیٹس ٹیک اے بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. عید میلاد النبی کی مناسبت سے اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور چل رہا ہے, اور میں کہوں گا کہ ایسا پروگرام ہے جس کا ایک منٹ بھی آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے. میرے ساتھ مفتی محمد زبیر صاحب موجود ہیں, علامہ شبیر میسمی صاحب بھی موجود ہیں. علامہ شبیر میسمی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, آپ کی نظر میں آج عشق کیوں غائب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جنت البقیع کی شہادت کے بعد عشق کا غائب ہو جانا, آج کس طرح اس عشق کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ بنا عشق کے تو یقیناً ان کا ایمان مکمل نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر عشق مصطفیٰ نہ ہوتا تو نہ جنگ بدر جیتی جا سکتی, نہ جنگ احد جیتی جا سکتی, نہ جنگ خیبر جیتی جا سکتی. اور عشق کا وہ مرتبہ ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ عشق کی منزل انسان کو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار کر دیتی. اس کا تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر اس میں اختلاف ہے تو اپنی اچھا ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ جناب مفتی زبیر صاحب کی تمام باتوں سے 100% اتفاق ہے. ٹھیک ہے, جشن عید میلاد النبی منانا نہ منانا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن باقی جو بھی انہوں نے فرمایا نا اس سے پورے اتفاق ہے. تو میری کسی بات کو یہ نہ لیا جائے کہ مثلا میں ان کی کسی بات کو مائنس کر رہا ہوں. کریکٹ. عشق الہی جس کے مرحلے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم ایک نشانی دے دو ہمیں, اور وہ نشانی کیا ہے؟ اتباع رسول اکرم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اب اللہ تم سے محبت کرنے لگے. کل کو کوئی آ کے مجھے کہ میسمی صاحب یہ اللہ سے محبت کی بات کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحببکم اللہ, اللہ سے محبت کرتے ہو ایک نشانی دے دو, عشق مصطفیٰ, اطاعت مصطفیٰ, اتباع مصطفیٰ, جو تمام الفاظ مفتی صاحب نے بیان کیے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا اور پھر تم کو ایک تحفہ دے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دے گا. اب دیکھیے, اطاعت کی ایک منزل ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اخلاق کو اچھا کرنا سب اپنی جگہ پر, لیکن جہاں پر انگلی کے ایک حصے کو کاٹنے کی بات آئے گی وہ اطاعت سے زیادہ آگے بڑھ جائے گی بات, اور وہ کیا ہوگا؟ وہ عشق کی منزل ہوگی. سبحان اللہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے شک جی. اس عشق کی منزل کو ختم کر دیا گیا. آج 1.25 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. لوگ نعرہ تو لگانے کے لیے تیار ہیں, جلوس تو نکالنے کے لیے تیار ہیں, کچھ عملاً کرنے کے لیے. کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے کہ جو ہم پر فرض کرتے کہ ہم جہاد کریں؟ کوئی قرآن کی آیت ہمیں فرض کر رہی ہے کہ وہاں سے جو مظلومین اور مستضعفین پکار رہے ہم جائیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ عشق کی آگ ٹھنڈی کر دی گئی. المال والبنون کی محبت ہمارے دل میں. مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری امت سے سوال کر کے بتا دیجیے اپنے چینل کے ذریعے کہ آج امت مسلمہ کیوں فلسطین ہو, کشمیر ہو, پھر افغانستان ہو, پھر لیبیا ہو, پھر عراق ہو, گنتے جائیے, ان تمام کی بربادی پہ خاموش ہے؟ اس لیے کہ
عشق الہی، عشق مصطفیٰ، عشق دین، عشق مسلمان یہ ہمارے دلوں سے نکلوا دیا گیا. واپس کیسے آئے گا؟ کس نے واپس نکالا؟ کیسے آئے گا؟ میں نے پرابلم بتا دی نا. جی. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، لیکن یہ پرابلم ہے اس وقت. یہ پرابلم کیسے آئی؟ ہمیں مسئلے کے اختلاف میں جاتے ہی. سولوشن میں بتاؤں کیا ہے؟ جی سر. قرآن مجید کو پڑھے، اس پہ عمل کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قرآن مجید میں آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں، آج کے مسلمانوں کے لیے. تو ہم تم سے کوئی عرض نہیں مانگتے الا مودت فی القربى. جو قربہ ہے ان کا مودت اپنے دل میں لے آؤ. دو چیزیں. میرا پوائنٹ آپ کے لیے واضح ہے؟ جی ہاں سر. اور تیسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ میری غذا میں جو نجس اور حرام ہے اس کو ہٹا دیں. آئی ریپیٹ، آپ کی برکت سے آج 3 چینل پہ 10 بجے میرا پروگرام چل رہا ہے، آپ کے تو لائیو چلو. ہماری نجاست نے ہماری روح کو کمزور کر دیا ہے، دل کو سیاہ کر دیا ہے. امام حسین علیہ السلام آخر وقت میں بھی جدیدی لشکر کو نصیحت کرنے گئے، کسی نے نہیں سنی، پتھر مارا، خون نکلا، واپس آئے. تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ جیسی شخصیت جو نانا کے دوست پہ بیٹھتی تھی، جو قربہ میں شامل ہوئی، مودت القربہ، ان کی بھی بات اثر نہیں کی. امام علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، ان کے پیٹ حرام سے بھر گئے. یہ حرام کا لقمہ جو ہے نا، آج میں نے دونوں چینلز پہ اور آج آپ کے چینل کے ذریعے بھی بابت کر ایک میلاد النبی کے پروگرام میں ایک نصیحت کرتا ہوں. باہر کے کھانے 40 دن تک روکتے ہیں. یہ جو ریڑھی پہ چپس بناتے ہیں، بن کباب بناتے ہیں، جو آتے ہیں روکتے ہیں. بکری لینے جائیں، ذبح کریں اپنے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. مرغی ذبح ہونا چاہیے قبلہ رخ شرائط کے ساتھ. مفتی زبیر صاحب بھی شرائط بتا دیں گے، دوسرے صاحب بھی بتا دیں گے، اور شرائط میں کوئی فرق نہیں ہے. نجاست، پیسہ رشوت کا رہا ہے، 40 دن روک دیں. 40 دن. اگر سوکھی روٹی کھانی. آج عید میلاد النبی کے دن آپ کے چینل کی توسط سے یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت کہ حرام اور نجیس سے اپنے آپ کو بچا لیں. خدا شاید پوری یہ 10-12 منٹ کی مفتی صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اس کے سب کے اثرات آنے لگیں گے. آمین. اور آمین. انسان کی آمین. روح آمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نماز سب پڑھ رہے ہیں، روح نماز نہیں. مفتی صاحب کی جو واقعی قرآن بھی کہتا ہے بالکل صحیح. محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سک رہے. یہ نجاست ہے جو روکی. سوری میں نے بات لمبی. نہیں نو پرابلم ایس پی صاحب، تھینک یو. آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ پوری قوم کے لیے راہ ہدایت ہیں، اور یہ ہماری طلب ہے. ہم اس طلب کو پورا نہیں کریں گے تو پھر پرابلم بڑھیں گے سوسائٹی میں. مفتی زبیر صاحب، آج ہمیں معلوم ہے ہماری منسٹری آف ہیلتھ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے مفتی زبیر صاحب کہ 8 کروڑ پاکستانی نفسیاتی ہیں. ہم جانتے ہیں لگ بھگ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. 5-6 لاکھ بچے سالانہ ریکارڈ کے مطابق زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. ہم سر نماز پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، پیٹ میں حرام ہی حرام ہے. یہ میں ایسے جانتا ہوں کہ سر ہماری فارمل اکانومی اگر $400 بلین کی ہے تو ہماری انفارمل اکانومی جسے ہم گرے اکانومی بھی کہتے ہیں، جس میں سمگلنگ بھی ہے، ٹیکس چوری بھی ہے، سارے 2 نمبر کام ہے، وہ اس سے ڈبل سائز کی ہے سر. $800 بلین کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سائز ہے. تو ہم حرام کھانے کی ہمیں عادت ہے، چوری کی ہمیں عادت ہے، جھوٹ بولنا ہم بڑی بات سمجھتے نہیں ہے. آخر اس قوم کو ہم کس طرح صحیح راہ پہ لائیں؟ سیاسی، معاشی، معاشرتی طور پر تینوں فرنٹس پہ ہم تباہ ہیں. مفتی زبیر صاحب دیکھیں برادرم، پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو بات فرمائی بہت اہم بات فرمائی. انہوں نے غزہ فلسطین کا تذکرہ فرمایا. میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ بات تھی جس کو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آج سنت اعمال پر زور دیا جاتا ہے، سنت مزاج نبوت پر زور نہیں دیا جاتا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال تھے، یہ سنتیں ہیں، یہ کھانا کھانے کی سنت ہے، یہ پینے کی سنت ہے، یہ لیٹنے سونے اٹھنے بیٹھنے مسجد میں داخل ہونے باہر نکلنے کی سنت ہے. ایک درد دل کی بھی تو سنت ہوا کرتی تھی بھائی. وہ جو کوڑھن، وہ جو اجتماعیت، وہ جو امت پنا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، عزیز کا عزیز المرجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا میں پانی رکھ کر کے نیچے آگ لگا دی جائے.
یہ جو یا ربی امتی امتی کا رونا، گھنٹوں سجدے، حتی تورمت قدمہ، پیر مبارک پر سوجن آ جانا، اور امت 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 امت، بقی میں جا کر امت، آخری وقت یا ربی امتی امتی، اور فرما رہے ہیں مواہب کی روایت کہ جب قیامت والا دن ہوگا، پل صراط پر جب پہلا امتی پہنچے گا، واہ محمدہ کہے گا تو میں دوڑتا ہوا جاؤں گا اور میں سجدے میں گروں گا، یا ربی امتی امتی۔ سوال یہ ہے کہ میرے علماء بھائیوں میں، میرے دینداروں میں جتنے بھی داعیان اسلام یا مبلغین اسلام ہیں، ان کے دل دماغ میں یہ نبوی کوڑھن کس درجے کی آئی ہے؟ یہ آج ہمارے مسلم نوجوان میں یہ نبوی درد دل کتنا آیا؟ جب آپ کے دل میں درد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ مسواک کی، لباس کی سنتیں بیان کرتے رہیے، کھانے پینے کی سنتیں بیان کرتے رہیے، روہنگیا، برما، عراق، فلسطین، سوریہ اور غزہ، آپ پھر اس کی بات نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ یہ جو سنتیں ہیں ان کو بیان کریں، لیکن جن باتوں پر نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ جن باتوں پر پڑھتے تھے، اور جن باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند جاتی تھیں، ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ جغرافیائی سرحدیں میرے برادرم یہ محبتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے، اخوت اسلامی کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے۔ غزہ کا بچہ اگر شہید ہو رہا ہے، وہ میرے پاکستان کا بچہ ہے، وہ میرے کراچی کا بچہ ہے، بے شک وہ میرے بہن بھائی ہے۔ کب یہ دماغ کے اندر خیال آئے گا؟ اور یاد رکھیں، مقننہ، مقتدرہ اور امت مسلمہ کا اشرافیہ طبقہ پہلے نمبر پر اس کا مسئول و ذمہ دار اور مکلف ہے، پھر عوام اس کے مسئول، مکلف اور ذمہ دار ہے۔ تو یہ ہے اصل ربیع الاول کا پیغام۔ بابا وہ درد دل پیدا کرو، وہ نبوی کوڑھن پیدا کرو، اس کی طرف ذرا متوجہ ہو جاؤ۔ اور دوسری بات جو علامہ صاحب نے کہی، رزق حلال کی بات بہت بہترین، بہت اہم، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور نشاندہی بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں برادرم، وہ یہ ہے ہم نے قرآن کو، سیرت طیبہ کو، اسوہ حسنہ کو محض عبادات اور رسمیات کی چیز سمجھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دماغ یہاں چلتا ہے، قرآن جب کھولیں گے اس کا مطلب یہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھو۔ ہم جب بھی قرآن کھولیں گے تو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے تو ہے نہیں، ترجمہ تو جانتے نہیں، نہ ترجمہ جاننے کی فکر ہمارے دماغوں میں یہ کہ ہم قرآن کے صفحے کھولیں گے، آگے لکھا ہوا ہوگا جتنے زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھو، جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، ذکر کرو، محاسبہ کرو، ضربے لگاؤ، صرف اور صرف یہ لکھا ہوگا۔ ارے بابا صرف یہ نہیں لکھا، اس قرآن میں سود کے خلاف کتنی آیتیں ہیں، اس قرآن میں توکل پر کتنا ہے، اس قرآن کے اندر اولو الامر کی اطاعت، یعنی ڈونٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ، قانون کی پاسداری کرو، مالی معاملات ڈیلنگ جب تک وہ نہیں صحیح ہوں گے، معاملات اور اخلاقیات نہیں صحیح ہوں گے، ہم کبھی بھی مکمل اسلام کے پیروکار، داعی اور مبلغ و ترجمان بن ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ پورا اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے چیک اینڈ بیلنس کا نام ہے۔ اور بابا عبادات بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں معاملات بھی ہونے چاہیے۔ آج میرے صف اول کا نمازی ہوگا، لیکن وہ صف اول کا نمازی ماشاءاللہ باشرہ، اس کا چہرہ، داڑھی، ٹوپی، پگڑی سب کچھ ہے، مگر میرے اس حاجی صاحب کے چیک بہت ہو رہے ہوں گے مارکیٹ میں، اور وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ فیکٹری کے ورکروں کو وہ بر وقت تنخواہ ہی نہیں دیتا، اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ قرضہ لیا، واپسی ادا کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ اور بینکوں سے قرضہ لیا، لون واپس نہیں کرنا چاہتا، اور بر وقت آ کر بر وقت جانا، بیوروکریسی یہ کام کرے گی ہی نہیں، وہ کام کرنا، اپنے مفوضہ امور انجام دینا ہی نہیں چاہتے۔ اور اس سے زیادہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے دنیا میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، دراصل کوئی کسی کو جو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس بے وقوف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خدائی نظام بھی چلتا ہے۔ تو
तुम यहाँ पर जमीन पे अर्थ पे किसी के साथ फ्रॉड चीटिंग धोखा दे रहे हो और तुम समझते हो बस ये इसी तरीके से मैं फनकारी करके कामयाब हो जाऊंगा। और बाबा एक तकदीर का फितरी निजाम भी चलता है, एक कुदरत का नेचुरल सिस्टम भी चलता है। जो तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा, भयानक अंदाज में होगा। लेकिन ये पैगाम नहीं कभी हम अपने दिल दिमाग के अंदर रचाएंगे बसाएंगे और उल्टा काम ये करेंगे। सारा साल लोगों के हुकूक दबाने के बाद हम बाकायदा 27वीं शब मक्का मुकर्रमा में गुजार कर उम्रा अदा करेंगे। हम ये सारे हुकूक इस बात को तल्फ करके हज के लिए चले जाएंगे। नौजुबिल्लाह रिश्वत देने की नाकाम कोशिश। हम समझते इस तरीके से, ओ भाई तुमने लोगों का कर्जा देना है, उम्रे से वो कर्जा कैसे माफ होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा रखा है कि अगर कोई शख्स दुनिया में फी सबीलिल्लाह शहीद भी हो जाए, खून का एक कतरा गिरते ही उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, मगर इल्लत जैद कर्जा नहीं माफ होगा, पैसे का लेन देन माफ नहीं होगा, हुकूकुल इबाद तल्फ किए वो माफ नहीं होंगे। ये है सीरत का असल पैगाम। सुभान अल्लाह हुजूर, नबी सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर। की पब्लिक डीलिंग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजदूर के साथ तसव्वुर, तरीका कार, बिल्कुल अज़वाज ठीक। मुतहरात के साथ तरीका कार, हाकिम मदीना का रियासत मदीना की आवाम के साथ उसमें सुलूक, ये कहाँ चली जाएंगी सुन्नतें? राइट मुफ्ती साहब, सीरत के इस हकीकी मुअस्सर पैगाम को हम क्यों नहीं लेने के लिए तैयार? रस्मियात सिर्फ इबादत तक महदूद रहना, सिर्फ रकातों तक महदूद रहना, सिर्फ लिबास तक महदूद रहना, अंदर खोखलापन, हकीकी फलसफा और पैगाम को नहीं अपनाना, ये बहुत जब शुक्रिया, तक बहुत खराबी शुक्रिया हम मुफ्ती नहीं साहब। दूर करेंगे, वक्त तब पूरा हो तक गया है, ये मैं मसाइल माजरत रहेंगे। चाहता हूँ कता कलामी की। अल्लामा शबीर मेस्मी साहब जज़ाकल्लाह खैर, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपके बेहद मशकूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आख़िर में इहो ई चवंदुमि, हिकु त हराम खाइण छॾे ॾियो, ॿियो हज असां सम्झंदा आहियूं न 5 पिलर आहिनि, 5 सतून, हज, रोज़ा, नमाज़, ज़कात, तौहीद। हक़ीक़तन जॾहिं मां तफ़सीर मुकमल कई त मूंखे ख़बर पई कि असुल दीन मुकमल कॾहिं थींदो आहे? पहिरियों पिलर आहे अक़ीदो, ॿियो आहे इबादात, टियों आहे मुआमलात, चौथों आहे इख़लाक़, जेका मुफ्ती ज़ुबैर साहब बि ॻाल्हि पिया कनि कि अगरि तव्हांखे दीन पंहिंजो मुकमल करिणो आहे त रुगो नमाज़ पढ़ी मुकमल कोन थींदो, क़ुर खे रुगो अरबी में पढ़ण सां मुकमल कोन थींदो, क़ुर सम्झणो बि आहे, नमाज़ सम्झणी बि आहे, दीन जी रूह ताईं पहुचणो आहे ऐं सुन्नतूं जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी असांखे अपनाइणियूं आहिनि हुन जी बि रूह ताईं पहुचणो आहे कि आख़िर हिन सुठी आदत जो असल मक़सदु छा हुयो, इंसान जी जिस्म में कहिड़ी तब्दीली थी अचे, मिज़ाज में कहिड़ी तब्दीली थी अचे, जेके सुन्नत मिज़ाज वारी ॻाल्हि पई करे मुफ्ती ज़ुबैर साहब, तमामु ज़रूरी आहे ऐं असांखे हराम सां अलाह साईं बचाए। हिन दुआ सां गॾु मूंखे इजाज़त ॾियो, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।